बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आखिरकार हम लोगों ने अल्लाह ताला के फजल करम से स्टार्ट कर दिया है नेशनल बुक फाउंडेशन मुताला पाकिस्तान फॉर द क्लास 10th। और बोर्ड है फेडरल बोर्ड, पूरे दुनिया में फेडरल बोर्ड जहाँ जहाँ है वहाँ पर यही किताब चलती है। वैसे तो बाकी बुक्स भी रिकमेंडेड हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो बुक्स रिकमेंडेड है वो यही नेशनल बुक फाउंडेशन की है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर्स आपको पता लग गया, ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो रहे हैं। जो खबर है कि शायद 27 अप्रैल को पहला पेपर होगा। बहरहाल जो ही मुझे डेट शीट फाइनल मिलती है मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। पहले उर्दू वालों के लिए सारे लेक्चर्स, उसके बाद इंग्लिश की बारी आएगी। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इसका पार्ट नंबर 2 है। ये तो वही किताब है जो कि पंजाब बोर्ड्स की भी है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, मेरी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं पंजाब बोर्ड्स की, आप वो वाली सारी जो है शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से कर लें। एक्सरसाइजें मैं अभी यहाँ पर सारी की सारी करा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं साथ ही करा देता हूँ। किताब के अंदर चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका जो है वो है नेशनल बुक का जी, तारीख है पाकिस्तान। और इसमें सबसे पहले तो इसका देखते हैं जो एक्सरसाइज के MCQs हैं, फिर इसके शॉर्ट करते हैं, फिर इसके लॉन्ग करते हैं। मौजूदा आइन जो है 1973 का, ये कब नाफज किया गया? 14 अगस्त को नाफज किया गया। पहला आइन आपको पता है 23 मार्च 1956, दूसरा आइन जून 1962 और तीसरा 14 अगस्त 1973 को। पाकिस्तान की तारीख में अब तक जो सबसे लंबा दौर है ओवरऑल वो है जनरल ज़िया-उल हक का। अगर वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे। इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान को जनरल ज़िया-उल हक के दौर में लाजमी मजमून की हैसियत दी गई थी। जनरल ज़िया-उल हक के तमाम हुक्मनामों को 8वीं तरमीम के तहत जो है वो इकट्ठा किया गया था। 29 मई 1988 को हुकूमत ख़त्म हुई जुनेजो साहब की, जब वो कुवैत के दौरे से वापस आए थे। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ हुकूमत की बरतरफी को गैर आइनी करार दे दिया और उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो की जो दूसरी हुकूमत है वो उनकी पार्टी के सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लोहारी, जो कि साबका डिप्टी कमिश्नर थे, डेरा गाजी ख़ान, उन्होंने हुकूमत को बरतरफ किया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि कल वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ लगाया था। हुकूमत टेक ओवर की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और हुकूमत संभाली थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला, क्योंकि जनरल जहिया खान ने मार्शल लॉ हवाले कर दिया और ख़ुद चले गए। और भुट्टो साहब ने फिर 3-4 महीने मार्शल लॉ लगाए रखा एज ए सिविलियन। उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन कराए थे और बाकायदा सदर बन गए थे, वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। 1973 के आइन के तहत तमाम सूबों में सेनेट को सेनेट पहली मरतबा 1973 के आइन में शामिल की गई है। इसमें तमाम सूबों की मुकम्मल सीटें हैं जो आजकल 22 ईच हैं। जनरल ज़िया-उल हक ने 1985 में एक रेफरेंडम कराया और उसके बाद 5 साल के लिए सदर बन गए थे। बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनी 1993 में। और डैश में 2008 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। पार्टी दौरे हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो की बम धमाके में शहादत हो गई थी और बाद में इलेक्शन हुआ और यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान ने मशवरे आलम 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के ज़िला चागी के पहाड़ों पर एटमी धमाके किए थे। 5 धमाके किए थे 28 मई को और 2 धमाके किए थे फिर 2 दिन के बाद, दूसरे दिन यानी 30 मई को किए। टोटल 7 धमाके हमने 2 दिन में किए। लो जी, पर शुरू हो रहे हैं 1 बाय 1 जनाब। पहला शार्ट है 1973 के आइन की 4 खुसूसियात बयान करें और जो बुनियादी तरीन है यानी बेसिक हैं। पेज 7 और 8 है किताब का। देखते हैं कि ये मेरे पास वक्त कौन सा पेज ओपन है। मेरे पास जनाब पेज नंबर 6 ओपन है। ये जी पेज नंबर 7, आइन पाकिस्तान 1973। और ये हैं जी उसकी खुसूसियात। 3 खुसूसियात ये वाली कर लें। आइन के तहत जो मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। इस्लाम की जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम करार दे दिया पाकिस्तान का। उर्दू को कौमी ज़बान करार दी गया। 3 हो गई और एक जो है वो अगले पेज पे है। ये सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया और उसके लिए ये था कि इसके अलावा एक और कालें बेशक आइन के तहत मुसलमान की नई तारीफ़ की गई। अल्लाह ताला की वादनीत पर यकीन रखता हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, आसमानी किताबों और क़यामत पर यकीन रखता हो। तो ये 5 पॉइंट बन गए। एक्स्ट्रा एक खाली करें तो बेहतर है, एक ये पॉइंट बना दें। सदर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है और आइन के अंदर मुसलमान की नए सिरे से तारीफ़ की गई थी। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत के अहम इक़दामात बयान करें। पेज नंबर 11।
لو جی پیج نمبر 11 آ گیا بینظیر، تھوڑا سا پہلے مدم آ جاتا ہے، لیپ ٹاپ میرا سلو ہوئے شاید اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی بینظیر بھٹو کا پہلے دور حکومت کے اہم اقدامات، پوائنٹس دے کے کریں یعنی بلٹس دے دی کریں۔ بینظیر بھٹو نے سرمایہ کاری کے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد ان کے دور میں امریکہ اور بھارت سے تعلقات میں بہتری آئی، ٹریڈ یونینز اور طلبہ تنظیموں پر پابندی اٹھا لی گئی، پریس سینسرشپ ختم کر دی گئی، وومنس ڈوین کو وزارت کا درجہ دیا جائے گا، فرسٹ وومن بینک 1989 میں قائم کیا گیا، 48,000 سے زیادہ سکول کھولے گئے اور 18,000 گاؤں کو بجلی فراہم کی گئی۔ یہ آپ نے بتا دینا ہے۔ پیراگراف کے بجائے بلٹس کی، بلٹ مطلب ہے ایک چھوٹا سا نشان لگا جس کو پجامی کہتے ہیں، ٹھمکا لایا، ٹھمکا لگا کر سائڈس پہ کرنے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے خاتمے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جی؟ میں تو نہیں جانتا، کتاب جانتی ہے۔ تو یہ 2 لائنیں ہیں۔ غلام اسحاق خان نے کرپشن، نااہلی، بدنظامی کے الزامات لگا کر بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر لیا۔ نیچے کدھر جا رہے ہو بھائی، آگے چلو۔ اور یہ انہوں نے حکومت کیسے ختم کی؟ بدنام زمانہ آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت ختم کی۔ 6 اگست 1990 کو قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی اور بے نظیر بھٹو کی یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ تو ختم کس نے کی؟ غلام اسحاق خان نے۔ کس لیے ختم کی؟ کرپشن، اہلی اور بد انتظامی کے لگائے۔ کس ذریعے ختم کی؟ آئین کے آرٹیکل 58(2)B سے۔ کب ختم کی؟ 6 اگست 1990 کو۔ کتنا عرصہ چلی؟ 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ اور محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کے اہم اقدامات بیان کریں، یہ بھی اسی پیج پر ہے جی۔ یہ محمد نواز شریف اہم اقدامات آگے یہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے نشان میں لگائے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پرائیویٹ اداروں کو بیچنے کے لیے پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کا عمل شروع کیا، جس کے تحت انہوں نے 115 سنٹی یونٹ اور اقتصادی اداروں کو آہستہ آہستہ حکومتی تحویل سے نکال کر پرائیویٹ شعبے میں منتقل کیا، جس میں بینک بھی شامل تھے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پیلی یلو کیب سکیم شروع کی گئی، پیلی ٹیکسی سکیم۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں مدد ملی اسی سکیم کے ذریعے۔ اور ایک پوائنٹ اور بن جائے گا، کسانوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے زرعی پالیسی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ صوبوں کے درمیان جو اختلافات تھے پانی کی تقسیم ہے، اس کو جناب ایک معاہدے کے ذریعے حل کیا گیا۔ اور بڑا ہی اہم کام ہوا، پاکستان بیت المال کی بنیاد رکھی گئی 1992 میں، جو اب زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے ہر سال یکم رمضان کو، یہ پاکستان بیت المال میں جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ضرورت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ محمد نواز شریف کی پہلی برطرفی دو حکومت بنی اور ساتھ ٹوٹ بھی گئی۔ پیج نمبر 12 پہ، اگلے پیج پہ، حکومتیں بنتی گئیں، ٹوٹتی گئیں، برطرفی آ گئی۔ بابا غلام اسحاق خان کا دوسرا شکار، دیکھیں اس دفعہ ہاتھ ہولا پڑ گیا تھا، ان کو بھی جانا پڑ گیا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف حکومت کے مخالفین کو ہراساں کرنے کا اور نجکاری کے ذریعے بے قاعدگیوں نے کہا جی کہ جو آپ نے ادارے بیچے ہیں اس میں آپ نے کک بیک یا کمیشن کھایا ہے، اور انہوں نے حکومت کو برطرف کر لیا وہی 58(2)B کے ذریعے، مگر اس دفعہ ہاتھ بتا رہا ہوں ہولا پڑ گیا تھا۔ کچھ ادارے بھی ان کے ساتھ تھے، چنانچہ انہوں نے سپریم کورٹ میں برطرفی چیلنج کر دی۔ سپریم کورٹ نے صدر غلام اسحاق کے آئین کو اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا اور حکومت کو بحال کر دیا تھا، مگر حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، بن نہ سکی۔ اس لیے ایک دن اچانک کیا ہوا کہ دونوں گھر چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب کی بھی گھر ریزائن دے کر چلے گئے اور صدر بھی ریزائن دے کر گھروں گھر ہی اپنے علاقے ٹوپی میں چلے گئے تھے، ثوابی، جہاں انہوں نے ان کے نام سے ایک بڑی مشہور عالم ہماری یونیورسٹی بھی ہے، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جس کو جک کہتے ہیں۔ افغان جہاد پر مختصر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 9، واپس آنا پڑے گا پیج نمبر 9 پر۔ یہ جی افغان جہاد، مختصر نوٹ لکھنے ہیں۔ دسمبر 1979 میں جب تقریباً 80,000 فوجیوں افغانستان میں داخل ہو گئے رشین، تو پھر افغان جہاد شروع ہو گیا، اور اس میں جناب افغان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان، امریکہ، سعودی عربیہ اور کئی ملک سامنے آ گئے۔ بہت سے افغان مہاجرین بعد میں پاکستان بھی آئے۔ روسی قبضے کے خلاف آخرکار عوام کی جدوجہد رنگ لائی اور روسی فوج کو شکست ہو گئی۔ 1989 میں سوویت یونین جنیوا معاہدے کے بعد اپنی فوج افغانستان سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ اور 2002 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کیا تھے؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئے تھے یہ انتخابات۔
یہ جی انتخابات 2002، ان انتخابات میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پریم مشرف کی حمایت یافتہ کامن سینس لگ رہا ہے کہ انہوں نے بنائی تھی تو اسی پارٹی نے جیتنا تھا. اب تو وہ پارٹی 10 سیٹیں بھی نہیں جیت پا رہی. 21 نومبر 2002 کو قومی اسمبلی نے بلوچستان والے مسمری کاف کے رکن اسمبلی میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم بنا دیا. جمالی جون 2004 تک وزیر اعظم رہے. یہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے تھے. اور مسمری کاف کے صدر کون سے؟ چودھری شجاعت صاحب، اور مشہور و معروف سیاستدان ہیں. اور ان کے بھائی ہیں چودھری پرویز الہی، کزن ان کے، جو کہ آج سے کچھ دن پہلے تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے. کاف کا مطلب ہے مسملی قائد اعظم. صدر مشرف کے وہ بنیادی پوائنٹس بتائیں جو ان کے ڈیویلیویشن پلان کا بنیاد بنے. پیج نمبر 13. عوام کی حالت بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیویلیویشن پلان بنایا تھا. تو ڈیویلیویشن پلان کے بارے میں پڑھتے ہیں جی. اگر اجازت ہو تو چائے کی ایک میں سپ لے لوں کیونکہ ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ جناب ان کا ڈیویلیویشن پروگرام، یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ڈیویلیویشن پروگرام جناب پریم مشرف نے معاشرے کی تعمیر نو کے دعوے کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر انتقال، یہ ایک اہم اور اچھا اقدام تھا کہ اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے نیا ایک لوکل باڈیز کا نظام متعارف کرایا، اور اس کے تحت جناب اس کو پلان 2000 کا نام دیا گیا تھا. پورا اس کا نام تھا ڈیویلیویشن آف پاور اینڈ ریسپانسبلٹی. اچھا، اس کی سفارشات کیا ہیں؟ وہ یہ سفارشات ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوال میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل وہ بنیادی افکار بیان کریں جو بنیاد بنے. صرف بنیاد بنایا گیا عوام کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے، صرف یہ بات کی گئی ہے. اب اس میں انہوں نے پوائنٹس نہیں پوچھے، تو یہ والے جو پوائنٹس ہیں یہ بظاہر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے یاد کر لیں، یہ علیحدہ ایکسٹرا سوال آ سکتا ہے. 13ویں ترمیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آئین کی 13ویں ترمیم، پیج نمبر 13، یہ پیج نمبر 14 تھا. یہ ہے جی آئین کی 13ویں ترمیم، پیج نمبر 13. 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کی جو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا وہ اور گورنروں کی وہ ختم کر دی گا، جو کہ پہلے 58(2)(b) میں شامل تھا. اس کے علاوہ صدر کا وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر مسلح افواج کے سربراہوں کا تقرر اختیار بھی ختم کر دی گا. اور یہ پارلیمانی جمہوریت کی بالادستی کا اعلان تھا. دور تھا میاں محمد نواز شریف کا، دوسرا دور حکومت. انہوں نے آتے ساری سب سے پہلے تو 58(2)(b) کو قبرستان میں دفن کیا تھا، جنازہ بھی نہیں پڑا تھا کیونکہ اس نے بڑے شکار کیے تھے. وزرائے اعظم جنیجو صاحب، پھر بے نظیر بھٹو، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر بھٹو. تو اس دفعہ انہوں نے کہا جی اس دفعہ اس کا تخت کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس ترمیم کو ختم کر دیا تھا، مگر بعد میں یہ ترمیم دوبارہ ایک دفعہ بحال ہو گئی تھی جناب مشرف دور میں، اور پھر دوبارہ ختم ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں. اب یہ ختم ہو چکی ہے، فی الحال کوئی دوبارہ اس کا چانس نہیں ہے کہ بحال ہو. آخری شارٹ کوسچن، میاں محمد نواز شریف اپنے دوسرے دور حکومت میں کون سا اہم تاریخی کارنامہ انجام دیا؟ بم دھماکے. اس سے بڑا تاریخی کارنامہ یہ ہے جی ایٹمی دھماکہ. 11 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھران میں 3 دھماکے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ کیوں ضرورت پیش آئی. سوال آ جاتا ہے کہ پاکستان کو دھماکے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو بھارت نے پہل کی 3 دھماکے کیے، جس سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا. پاکستانی حکومت نے پرجوش مطالبہ کیا، بڑا دباؤ تھا دنیا کا، امریکہ کا فون آتے تھے، مگر میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو دھماکہ کرنا ہی پڑے گا. تو آخر 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاکی کے مقام پر لو جی کی نویں کتاب ہے، اس لیے نواں ڈیٹا ہم نے 6 پڑھا ہے. پہلے 5 سنتے رہے ہیں، آج پتہ لگا ہے کہ 6 دھماکے کیے تھے. ہم نے پڑھا ہے کہ 5 دھماکے کیے تھے، 30 تاریخ کو 2 دھماکے مزید کیے تھے. یہ آپ کی میٹرک کی جو پنجاب کی بک ہے وہاں پر کچھ اور لکھا، وہاں پر وہ لکھا ہوا ہے. ہم نے اس کتاب کو فالو کرنا، ایک ہی بات ہے. یہ ایک تاریخی کارنامہ تھا. اصل بات یہ تھی کہ دھماکے کیے تھے. بھارت کا علاقائی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا، یعنی ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا. لانگ کوسچن، 1973 کے آئین کی اہم دفعات بیان کریں. پیج نمبر 7 اور 8. پہلا لانگ سوال، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان 1973. صرف ایک لائن بتانی ہے. پہلے بنیادی کہ 12 اپریل 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر کے حیثیت سے سائن کیے، اور 12 اگست 1973 کو قومی اسمبلی نے نئے آئین کے تحت بھٹو کو وزیر اعظم منتخب کر لیا، اور 2 دن کے بعد 14 اگست 1973 کو آئین پاکستان میں نافذ باضابطہ ہو گیا. اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں. اس کے بعد جناب لانگ سوال ہے، تو فل و فل کل و کل سٹارٹ کر دینا ہے بسم اللہ کر کے.
آئین پاکستان وفاق ہے جس میں 4 صوبے ہیں. اس کے بعد اس پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے. وزیر اعظم ہمیشہ قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں. صدر جو ہے نا وہ سربراہ ہوگا ریاست کا اور وزیر اعظم سربراہ ہوگا حکومت کا. اس کے بعد جناب آئین میں ترمیم کا طریقہ کار بتا دی گیا ہے. 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد 4 صوبوں میں 4 اسمبلی قائم کی گئی تھیں. ہر شخص جو بالغ رائے دہی کے نظام پر ووٹ بنائے گئے. گورنر صوبے میں وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، صدر کے تحت کام کرتا ہے. مرکز میں سپریم کورٹ اور صوبوں میں اور اسلام آباد میں ہائی کورٹس بنائی گئیں. صدر وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا. یہ تو ہم شارٹ کوسچن ابھی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آئین کے تحت مسلمان کی نئی تعریف کی گئی. اور آخر میں جو شخص آئین توڑے گا اس کا یہ فعل سنگین غداری کا تصور ہوگا اور اس کے لیے وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہاں تک ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی جو انہوں نے ادارے اپنے کنٹرول میں لے لی تھے، بھٹو صاحب نے اس پر نوٹ لکھنا ہے. پیج نمبر 6. لو جی، کومیانی کی پالیسی نیشنلائزیشن آپ کے سامنے کوسچن نمبر 2 ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس کو نیشنلائزیشن کہتے ہیں جب ادارے اپنا لی جاتے ہیں. قومی تحویل میں کتنے ادارے بنائے گئے؟ 32 بڑے یونٹ. اس کے بعد جناب مزید ادارے کیے گئے. چاول چھڑنے والے شیلر بھی ادارے کر دیے گئے. سکولوں کو، بیمہ پالیسیز کو، تمام بینک، اسٹیٹ لائف ادارہ بنایا گیا. تعلیمی ادارے بھی بہت سے قومی ملکیت میں لے لیے گئے. اس کے اثرات کیا ہوئے یہ بتانا ہے، جس سے چیزیں قیمتیں بڑھ گئیں اور چلتے چلتے جناب تعلیمی اداروں کی نیشنلائزیشن نقصان ہوا کہ اداروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ سرکاری خزانے پر بوجھ پڑ گیا. طلبہ کو کتابیں دی، مفت سفری سہولت کے نتیجے میں طلبہ کو آسانی فائدہ بھی ہوا. مطلب یہاں تک بس کرنا ہے. یہ جو ٹاپک ہیں یہ علیحدہ ہے، یعنی صرف نیشنلائزیشن کے بارے میں بتانا تھا. یہ ٹاپک ان ریلیٹڈ ہے، یہ علیحدہ سوال ہے. اہم اقدامات ہے، بہت اہم اقدامات ہیں، مگر یہ انتظامی اقدامات ہیں. ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا، شاہتی کارڈ بہت بڑا ایک سٹیپ تھا اور پاکستان کی پہلی اوپن یونیورسٹی بنائی گئی جس کا نام تھا پیپلز اوپن یونیورسٹی. اب اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہتے ہیں. یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، انتظامی اصلاحات بیان کریں. یہ سوال ہے جناب آپ کا یہ والا. اس کے بعد جناب چلتے ہیں آپ کے اگلے سوال تک. جنرل ضیاء کے نفاذ اسلام کے اہم اقدامات بیان کریں. نفاذ اسلام کے لیے پیج نمبر 9. جنرل ضیاء کا دور حکومت. نفاذ اسلام کی پالیسی آگے جی، اور اس میں جناب پہلے تو عدلیہ اور قوانین بنائے گئے. شراب نوشی، چوری وغیرہ کے لیے اسلامی سزائیں قرار دی گئیں. اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی. شریعت فیکلٹی قائم کی گئی. زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا. عشر کا نظام قائم کیا گیا. سودی اکاؤنٹس کو کم کرنے کے لیے ایک نئے طرح کا اکاؤنٹس بنایا گیا PLS نام کا. اس کے بعد تدینی شعائر کا احترام، رمضان آرڈیننس نافذ کیے گا. رمضان میں کھانا پینا اوپن منع کر دیا گیا. جو صحابہ کرام گستاخی کرے گا اس کو سزا دی گئی. اہل بیت کی گستاخی کرنے والے کو مجرم قرار دیا گیا. اس کے علاوہ حج وغیرہ دکھانے کا بندوبست کیا گیا. اہم پروگرام چیز ہے جو آپ مطالعہ پاکستان اسلامیات پڑھتے ہیں، یہ جنرل ضیاء کے دور میں لازمی قرار دے دیا گیا تھا. مسلح فوج میں پہلی مرتبہ دینی معلموں کو بھی کمیشن افسر کا درجہ دیا گیا. لاء کالجوں میں اسلامی فقہ کی تعلیم شروع کی گئی. ذرائع ابلاغ اسلامی شعائر کے پروگرام نافذ کیے گئے. عربی زبان کی تعلیم شروع کی گئی. قرآن پاک کی ترویج کا بندوبست کیا گیا. اور جناب مطالعہ پاکستان کو انٹرمیڈیٹ کی سطح پر لازمی مضمون کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا. سرکاری تقریب میں قومی لباس پہننا ضروری قرار دیا گیا. یہاں تک آپ نے کرنا ہے. آسان چیپٹر ہے اور آسان سوال ہے. محمد خان جنیجو کے آنے اور جانے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پیج نمبر 10. پیج نمبر 10. محمد خان جنیجو صاحب کے دور حکومت یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ متنازع ریفرنڈم کے ذریعے صدر تو وہ بن گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں ایک الیکشن کرائے غیر جماعتی بنیادوں پر. پارٹیز پر بین تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو چن کر اور ایک ان میں سے نیک نام سیاستدان محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. جنیجو صاحب نے آہستہ ایک پارٹی بنا دی، تھوڑے سے تیز نکلے. پھر انہی کے دور میں گڑبڑ شروع ہو گئی کیونکہ جنیوا معاہدے میں صدر ضیاء صاحب کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹانس تھا. ان کا سٹانس ڈیفرنٹ تھا. وہ چلے گئے امریکہ کے کہنے پر. تو پھر اس کے بعد جناب ان کی برطرفی کی فوری وجہ معاہدہ جنیوا بنا اور آخرکار حکومت جنرل ضیاء نے ان کی 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کو ختم کر لیا. یہ آپ نے جناب کرنا ہے
جنوبی حکومت کو برطرف کر لیا. یہاں تک سوری کرنا ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ نہیں کرنا, یہ ان ریلیٹڈ سوال یہ ہے, یہ آپ نے جناب کرنا ہے یہاں تک. میں اس کو آپ کو نشان دوبارہ لگا دیتا ہوں, یہ نہ کہ استاد نے دا لگایا, یہاں تک کرنا ہے, یہ برطرف کر دیا. 29 مئی 1988, یہ ہم ایم سی کیو بھی پڑھ چکے ہیں, اس میں کئی ایم سی کیوز اور ہیں. روس نے شکست تسلیم کر لی 15 فروری 1989 یعنی 1989. پاکستان افغانستان جنیوا پر دستخط ہوئے, یہ لیں اصل میں دستخط ہوئے تھے امریکہ اور روس کے. اس کے بعد جناب جنیوا معاہدہ بھی ہو گیا. جنیوا کدھر ہے؟ سوئٹزرلینڈ کا مشہور عالم شہر ہے جنیوا. جنیوا گھڑیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے, راڈو اینڈ رولیکس. آخری سوال ہے, جناب پرویز مشرف کے دور حکومت میں جو وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب آئے تھے امریکہ سے, انہوں نے کیا اصلاحات نافذ کی؟ پیج نمبر 15 ہے جناب. نمبر 1 ہے ان کی صنعتی توسیع اور نجکاری کی پالیسی, یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد جس میں انہوں نے بہت سے اداروں کو نجی پرائیویٹائز کر دیا تھا, 80% بینک پرائیویٹائز کر دیے تھے, پی ٹی سی ایل کے شیئر بیچے گئے تھے, موبائل نیٹ ورک کمپنی آ گئیں, ٹیلی نار آ گئی, باقی کمپنی آ گئیں. اس کے بعد جناب اقتصادی اصلاحات بھی کرنا ہے, یہ بھی اس کو سوال کے شامل ہے. یہ سارا چلتا چلتا آپ کا یہاں تک ختم ہو جائے گا. ٹوٹل اصلاحات پوچھی گئی ہیں, صنعتی اور نجکاری پالیسی اور اقتصادی اصلاحات دونوں چیزیں پوچھی گئیں. اقتصادی اصلاحات یہ ہو گئیں اور صنعتی توسیع اور نجکاری یہ ہو گئی. زبردست اور بڑا مزدار چیپٹر تھا جی, بڑا اس کا جناب میاں میاں. اور اس کے بعد اب باری ہے اگلے چیپٹر کی, اور چیپٹر جناب شروع کرنے جا رہے ہیں. چیپٹر نمبر 2 کا نام دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. شاید انٹرنیشنل امورز ورلڈ افیئرز ہیں. میں نے بتایا تھوڑا سا لیپ ٹاپ سست ہوتا ہے, ایک دم بعد میں صاف ہو جاتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. پاکستان اور عالمی امور ہے, مگر اس کے لیے ایک دفعہ واپس جاتے ہیں, اپنے ٹاپک پہ اینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.